अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह की तौफीक से आज हम छठे पारे का आगाज करेंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कत वरज़ुकना तबाहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहू। अब शुरू करते हैं छठे पारे से। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्या भी बता दूं कि इमाम जाफर को के पास कोई एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं तबलीग करने जा रहा हूँ, तो मुझे आप कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो, मेरी नसीहत ये है कि तुम कोशिश करना कि अपनी जुबान से कुछ ना कहना। देखिए जरा कितनी बड़ी बात है कि तबलीग करने जा रहे हो तो अपनी जुबान का इस्तेमाल कम करना। और कैसे तबलीग करना कि अपने अमल से ऐसा बनाना, अपने आप को ऐसा बनाना लोगों के सामने कि लोग कहें कि ये कौन शख्स है, आखिर ये कैसा बंदा है। और फिर जो इस्लाम की तबलीग होगी, लोगों ने इस्लाम की तबलीग ऐसे नहीं की थी बोल बोल के, लोगों के अमल ऐसे थे। सहाबा को आप देखिए, सहाबा को देखिए, ताबईन को देखिए, तबा ताबईन को देखिए, औलिया को देखिए, जितने आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उनके अमल ऐसे थे कि लोग देख के इस्लाम लेके आए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, या रब्बुल आलमीन हमारे अमल भी वैसे कर दे। आज हम जिन चीजों में घुस गए हैं, हमें यूं लगता है कि हमने अपनी मर्जी का इस्लाम बना लिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारे पर्दे हमारे अक्ल से हटा दे और हमें क्लियर इस्लाम दिखा दे, हमें क्लियर पिक्चर इस्लाम की दिखा दे, ताकि हम उस पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, कि बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाजत है। यहाँ पे अल्लाह का क्या हुक्म है कि बुराई को किसी के अंदर बुराई के बारे में खुलेआम बातें ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। अगर किसी में तुम कोई बुराई देखते हो तो उसको दूसरों तक ना पहुंचाओ। हाँ, सिर्फ मजलूम को इजाजत है, और वो भी इतनी इजाजत है जितना उस पर जुल्म हुआ है, तो वो उतनी बात कर सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अगर तुम किसी नेकी को इलानिया करो या पोशीदा, या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी माफी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ और उसके पैगंबरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फर्क रखें, और जो लोग कहते हैं कि बाज अंबिया पर तो हमारा ईमान है और बाज पर नहीं है, अब वो चाहते हैं कि इनके और उनके बैन कोई राह निकालें, यकीन मानो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने बहुत जिल्लत अमेज सजा तैयार की है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फर्क नहीं करते, यही हैं लोग जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा सवाब देगा। और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़ा रहम करने वाला है। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। देखिए मुझसे मांगते थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपसे ये कहते हैं कि कोई आसमानी किताब लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे भी बड़ी दरख्वास्त की थी कि हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखना चाहते हैं। बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़कड़े की बिजली पड़ी, और फिर बावजूद इसके कि बहुत सी दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। देखिए इन्होंने अपनी आंख से मौजज़ा देखा था ना कि समंदर 2 हिस्सों में हो गया था। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मौजज़ा देखने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे किया था। अब तुमसे मौजज़ा मांग रहे हैं तो इन्होंने कुछ अमल नहीं करना, लेकिन हमने भी माफ फरमा दिया, और हमने मूसा को खुला गलबा और सरी दलील अता फरमाई, और उनका कौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया, और उन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावज ना करना, और हमने इनसे सख्त कौल करार लिए थे। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हमसे कौल करार नहीं लिए। अब तूर पहाड़ जो उनके सर पे खड़ा किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो क्यों किया था कि पकड़ो इस किताब को जो तुम्हें दी गई है, और जो तुमने अहद लिया है इस किताब को पकड़ने का, उसको पूरा करो। तो आज हमारे ऊपर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहद लिया, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
हम भूल गए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद करके। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सज़ा थी बसबब इनके अहद शिकने के और अहकाम इलाही के साथ कुफ़र करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर तो गुलाफ है, हालाँकि दरअसल इनके कुफ़र की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, इसलिए ये कुछ ही लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं। और इनके कुफ़र के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बाँधने के बायस और यूँ कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया और ना ही सूली चढ़ाया, बल्कि इनके लिए ईसा का शुबा बना दिया गया था। यकीन मानो, यकीन जानो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। उन्हें इसका कोई यकीन नहीं बजस इसके कि वो यूं ही बात करते हैं। इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना, क्योंकि इनका अकीदा ये है कि के ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि यकीन मानो कि उनको कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनको शक में डाल दिया, शुबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाल दिया था, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हिकमतों वाला है। अहले किताब में से एक भी ऐसा ना बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ला चुके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके बाद के क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थी, वो हमने इन पर हराम कर दी, इनके ज़ुल्म के बायस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किया गया था इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस, और इनमें से कुफार हैं, हमने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, यही हैं जिन्हें हमने बहुत बड़ा अजर अता फरमाया है। यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इसके बाद आने वाले अंबिया की तरफ की है, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उसकी औलाद पर और ईसा पर और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास साफ-साफ बात की थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इन्हें रसूल बनाया है, खुशखबरियाँ सुनाने और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह पर ना रह जाए, कि क़यामत के दिन लोग ये ना कहें अल्लाह को कि या रब्बुल आलमीन हमें पता नहीं था, हमने तो इसलिए ये गुनाह कर लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हुज्जत तमाम हो गई जब उनके पास रसूल और किताबें आ गई थी। हमारे पास क्या बहाना होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आके कि या रब्बुल आलमीन सारी दुनिया के इल्म पढ़ लिए, सारे नावल पढ़ लिए, सारी किताबें पढ़ ली, सारी कहानियां देख ली, सारे ड्रामे देख लिए, इतनी लंबी-लंबी 3-3 घंटे की मूवीज भी बैठ के देख ली, पर या रब्बुल आलमीन आपकी एक किताब को नहीं समझ सके, एक किताब को जानने की कोशिश नहीं की अपनी लैंग्वेज में कि इसमें लिखा क्या है, आखिर मेरा रब मुझसे चाहता क्या है, जिसने मुझे पैदा किया है उसका क्या फरमान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है। जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसकी बाबत खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बतौर गवाही काफी है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए, और जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला हरगिज हरगिज नहीं बख्शेगा और ना ही उन्हें कोई राह दिखाएगा बजस जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बिल्कुल आसान है। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो। अब देखिए बार बार जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ईमान लाओ, तो क्या कहा है कि ईमान लाओ, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करो और अपने अमल में इसको ढालो। ये तुम्हारा लाहा अमल है, इसमें बताया गया है कि तुमने जिंदगियां कैसे गुजारनी है और मुसलमान की जिंदगी कैसे होनी चाहिए। क़यामत के दिन हुज्जत खत्म हो गई है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि
بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، مطلب یہ کہ اس میں تجاوز نہ کرو، اس میں ایسی چیزیں مت شامل کرو جس کا حکم نہیں ہے، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے، جسے مریم علیہ السلام جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں تھی، نہ ہی تکبر اور وہ انکار کرنے والے تھے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں آر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کی بندگی سے جو بھی جی چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور بھی عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے اور کسی کو حمایتی اور امداد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وراثت کے قانون کا آخری جو حکم ہے وہ یہاں پہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس شخص کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سورۃ النساء ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ وراثت کا قانون کلیئر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی چینجز نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم یہ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہر ایک کو ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں پورا علم ہو، تو اس لیے اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور وراثت کو تقسیم کرنے کی باری ہے، تو ضرور جا کے کسی علماء سے جو آپ کے علاقے میں ہیں ان سے جا کے آپ پوچھئے کہ گھر کے کتنے شخص ہیں، کتنے بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، یہ جو بھی لوگ ہیں، اس کے مطابق ان سے پوچھئے کہ اسلام میں اس کے حصے کیسے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وراثت میں یہ کہ وصیت 1/3 کی کر سکتے ہیں بس، اس کے بعد جو بھی حکم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت کلیئر حکم ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ انشاءاللہ سورۃ المائدہ، الحمدللہ، اس کا مطلب ہے دسترخوان، اور یہ آخری سورت ہے، اور اس میں جتنے احکامات ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ آخری احکامات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، یہ احکامات تمہارے لیے ہیں۔ اور جہاں پہ ناس کا لفظ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری انسانیت کو پکارتے ہیں۔ تو اب دیکھیے سورۃ مائدہ جو ہے یہ مدنی ہے سورت، اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد و پیمان پورے کرو۔ حکم ہے اللہ کا کہ جو عہد کرتے ہو، کاروبار میں کرتے ہو، گھر کی زندگی میں کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کسی لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو حکم دیتے ہیں آپ دیکھیے کہ اس کی انٹینسٹی فیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں ہماری سب کی زندگیوں میں ایک تو پکا سب نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ
جو وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے. اور وہ کون ہوں گی؟ جن کے پاس ہم کپڑے سلوانے جاتے ہیں. ان کو آپ کہہ کے آئیں کہ ہمارے کپڑے اس دن دے دیں، وہ کبھی آپ کو اس ڈیٹ پہ کپڑے نہیں دیتے ہیں، کبھی اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بہت یہ تو ریگولر سی میں بات کری تھی، لیکن آپ دیکھیے اتنی شرم آتی ہے جب غیر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے، باہر کے ملکوں میں بھی اگر کبھی بات ہوتی ہے نا بزنس کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا، وہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتے ہیں. اور اگر مسلمانوں میں یہ ایک مذاق ہو گیا کہ اگر اس نے کہا نا کہ انشاءاللہ میں آؤں گی تمہارے گھر، اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آنا کوئی نہیں، یہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ بس نہیں آنا میں نے. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری ریگولر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، بس جیسے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا، ویسے ویسے بس اپنے ارادے اب پکے کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، I'm really sorry، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ استغفار، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کا نام پڑھ کر سنایا، ابھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. کیونکہ یہ حکم تھا کہ جب حکم ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے، تو اسی کا ذکر ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کہ نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. دیکھیے ادب کے مہینے جو ہیں وہ تبھی سے ہیں جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے. آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو آپ ایسا پائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کے مہینے کون سے ہیں. کیونکہ جب سے آسمان اور دنیا بنی، جب سے اسلام آیا تھا، اس سے پہلے سے ادب کے مہینے تھے. آپ کو پتہ ہے جیسے آسان میں آپ کو طریقہ بتاؤں یاد کرنے کا، کہ حج کا مہینہ ہے نا، آپ اس کو درمیان میں رکھ لیں، ایک مہینہ ادھر ایک مہینہ ادھر. تو حج سے پہلے ذی القعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. اور رجب اس کے علاوہ ایک مہینہ، وہ اس لیے کہ رجب میں لوگ اکثر نکلتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ایک مہینہ پہلے یہ سفر کے لیے نکلتے تھے حج میں، اور ایک مہینہ بعد میں ان کو لگتا تھا. تو یہ سارے مہینے حرمت کے مہینے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. تو اس وقت اس مہینے کی اتنی حرمت تھی کہ اگر یہ مشرکین مکہ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر باپ کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تھا تو تب بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. آج ہمیں کوئی پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ہم نے اس مہینے کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا قصد سے اپنے رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، مطلب مردار، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. مطلب اگر درندہ جو ہے اس کے پھاڑ کھانے سے پہلے اگر تم نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. دیکھیے کہ ہم کیسے قسمت کا حال آرام سے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ رکھتے تھے کہ ذرا دیکھنا اس ہفتہ میرا کیسا ہوگا، ذرا دیکھنا ستاروں کی کیا مطلب چال کیسی ہے. کیسی کیسی چیزوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام ہے اور گندگی کے کام ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے لیے حکم میں استعمال کیا نا فسق کا لفظ، وہی اس میں استعمال کیا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور یہ سب بدترین گناہ ہے.
آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ دیکھیے اب کتنی بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے صدا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دی ہے اور جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کتے سے کہتے ہیں کہ گھر میں ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہے، تو کتا جب شکار والا لے کے آتا ہے تو پھر ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس کو وہ صدایا ہوا ہوتا ہے، مینس کہ اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسے ٹرین کیا ہوتا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے، وہ اس کو علم دیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے شکار کو پکڑ کے لائے گا، تو وہ پھر جب لے کے آتا ہے اور اس کو وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب شکار کریں تو کتا کوئی بھی ابھی اس کو اپنے ٹرین نہیں کیا ہوا تو وہ جو پکڑ کے لائے گا وہ حلال نہیں ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور حلال کا وہی طریقہ جو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام لے کے ذبح کرنے کا ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو، اسی طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ اہل کتاب سے شادی کر رہے ہو یا آپ لونڈی سے شادی کر رہے ہو یا آپ محسنہ عورت سے مطلب آزاد عورت سے شادی کر رہے ہو، ہر حال میں مہر کا دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے نہ کہ اعلانیہ زنا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے باہر کے ملکوں میں بہت سے لوگ گرین کارڈ کے لیے شادیاں کرتے ہیں، ان کا مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے تو اس کے لیے وہ عورت کے ساتھ وہ تعلقات رکھتے ہیں، وہ نکاح تو نہیں کرتے، وہ ایسے ہی بس ان کے ساتھ جسٹ گیٹ ٹوگیدر والی جیسے حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے وضو کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب دیکھیے یہ وضو کا احکام جو چاروں چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں، اور ڈیٹیل وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سنت سے ہمارے ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا باتھ روم سے ہو کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں پہ تیمم کا بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے مٹی پہ یوں ہاتھ رکھنا، پھر ایسے کر کے پھر اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے ایسے کرنا اور پھر ایک ہی دفعہ منہ پہ کرنا تو تیمم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو کے لیے بھی ہے، اور یہ غسل اگر واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور لیکن اس حالت میں کہ اگر ان کو پانی نہ ملا ہو یا پھر بیماری کی یہ حالت ہو کہ پانی استعمال کرنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کی حالت میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے، اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو جس کا تم نے اس سے معاہدہ کیا ہے اسے بھی یاد رکھو، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ صحابہ کا کیا کہنا ہوتا تھا؟ سمینا و اطعنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی وعدہ یاد کرا رہے ہیں کہ جبکہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے
باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں سارے مل کے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زبان میں سمجھیں، تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان پہ عمل کریں گے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتا نا۔ تو اگر ہم قرآن پہ ایمان لائے ہیں تو اس کے پورے احکامات پہ ایمان لائے ہیں۔ ہم اتنی آسانی سے ایسے اپنے مطابق دین کو ڈھال لیتے ہیں۔ اب ایک ایک چیز دیکھیے کہ اگر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں احکامات نکالیں تو میرے مشکل سے 5 6 7 صفحے بھی نہیں ہوں گے۔ سارے کا سارا دین ہے میرے اور آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، ہمیں اکٹھا ایک سوسائٹی کی طرح کیسا رہنا ہے، ہمیں کیا چیزیں کرنی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیوں والا دین بنایا ہے۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ رہیں، ہم محبت کے ساتھ رہیں، ہم کسی کا حق نہیں مارے۔ بار بار آپ دیکھیے گا 30 پارے سے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو پکا مومن بنانے کے لیے جیسے اس کو ایک ایک چیز کو صفائی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں اپنے ایک ایک حکم پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، غور کیجئے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تم عدل نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو۔ کیا احسان کیا تھا ہم پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ ہمیں کتاب کی نعمت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، اور اتنی بڑی نعمت ہمیں دین کی نعمت عطا کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہوں نے اس کو اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ اچھا یہ شاید مسلمانوں کو نماز کا حکم ہے، ان کی نماز کا طریقہ فرق تھا، لیکن ان کو بھی یہی حکم تھا کہ اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم نے سے جو انکار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ دیکھیں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے اللہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہم کس طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن میجورٹی آپ دیکھیے کہ آرام سے نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ہم نے قرآن کا کتنا حصہ یاد رکھا ہوا ہے، کتنے احکامات یاد رکھے اور کتنے بھلا دیے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، مطلب کرسچنز کے بارے میں ہے،
انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کو آپس میں بغض و عداوت میں ڈال دیا جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، مطلب ان کی کتاب میں جو تھی جو وہ نہیں ظاہر کرتے تھے وہی باتیں قرآن میں بھی ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی اور برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ بھی دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی مقدس سرزمین؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ اور ان میں سے دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں سے تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم پر اگر مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہرگز ہرگز ہم وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو، یہاں ہم بیٹھے تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسی نافرمانیاں کرتے تھے کہ کہا کہ تم دروازے میں بس داخل ہو جاؤ، تم یقیناً کامیاب ہوگے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم اپنے اللہ کو کہو تم اور وہ جائیں اور جا کے لڑیں، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں سے ان نافرمانوں کو جدا کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین پر 40 سال تک ان کو یہ سرزمین جو بیت المقدس ہے وہ حرام کر دی گئی۔ یہ وادی تیہ میں ہی چکر لگاتے رہے تھے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے۔ اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک ورڈ کو جب ابھی آپ ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے آپ کو اتنا پیار آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی حال ان کو سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس زمانے کا رواج یہ ہوتا تھا کہ اگر جو بھی اپنا پیش کرتے تھے نذرانہ، جیسے اگر وہ منت مانگتے تھے تو اگر وہ ٹھیک ہوتی تھی تو وہ آگ آسمان سے آتی تھی تو وہ کھا جاتی تھی، اور پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو اسی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، یعنی اس کو جیلسی میں اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کہ تیری نظر قبول ہو گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔
تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پر اور پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور کیا اس نے کہ اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر بھی وہ بہت پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص اس کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دے اور زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت و خواری، اور آخرت میں ان پہ بھاری عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ دیکھیے ہر بات میں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا سناتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً بات کرتے ہیں کہ دیکھو جو توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ تم ان پر قابو پالو، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، تو یقین مانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے یہ ہماری پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ دیکھیے اب ہم جہاد کیا کریں؟ ہمیں اپنی برائیوں سے جہاد کرنا ہے۔ ہمیں اپنی برائیوں سے ایک شہر سے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جہاد کرنا ہوتا ہے نا، جیسے جاتے ہیں تو ہمیں جہاد کیا ہے ہمارا؟ ہمیں ہجرت کرنا ہوتا ہے نا جیسے، تو ہماری ہجرت کیا ہے کہ ہم نے اپنی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ ہم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے آج کے بعد چغلی نہیں لگانی ہے، ہم نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی، اور سب سے بڑی بات ہم عورتیں ہیں نا، ہم نے دکھ سکھ نہیں کرنا، کیونکہ دکھ سکھ جو ہے نا وہ پورے کا پورا چغلی لگ جاتی ہے، اور آخر میں احساس ہوتا ہے یہ ہم نے کیا کیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم دکھ سکھ کرنے گئے، دوسرے کا ستیہ ناسی لگا کے آ گئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو سارے کا سارا زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، تو وہ اس سب کو قیامت کے دن اس کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائے، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو عذاب ہمیشہ کا ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رحمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو واپس لے لے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت لے گئے، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔
جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں. وہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کی اصل موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا, اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے کچھ بہتری نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں, جھوٹ سننے کے عادی ہیں. وہ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے, خواہ ان کے آپس کے فیصلے کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیر لوگے تو بھی تم پر اس کے کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا, یقیناً عدل کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی تورات ہے, پھر آپ کو منصف کیسے بنانے آ جاتے ہیں, کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی رہتے تھے تو اس کے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں ہیں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچ دینا. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے کے پورے پختہ کافر ہیں. ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور خاص زخموں کا بھی اسی طرح سے بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے احکامات کو نہیں سنتے وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی. اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب, جو کہ پہلے کی کتاب کون سی تھی, ان کے پاس تورات تھی نا, جو اس کی تصدیق کرتی تھی, اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت والی تھی اور پارسا لوگوں کے لیے. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کرے, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو پورا نہیں کرے گا وہی فاسق ہے. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ بھی ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے کریں. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہش کے پیچھے نہ لگیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے, لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو, تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو. آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیجیے گا. آپ کی ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے گا, اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں اس کے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے, اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم یہودیوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ اکبر.
आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़-दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। मीन्स बहाना ये कहते हैं कि अगर हमने इनके साथ मेल-जोल नहीं रखा, तो ये ना हो कि हम तो इनके मुल्कों में रहते हैं, ये हमें कोई नुकसान पहुँचा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल की ख़यानत खोल रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इन पर फ़तह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ ला दे, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादम होने लगेंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम जानबूझ के मतलब झूठ बोलते हो उनसे दोस्तियाँ करने के लिए। तुम अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों पर तुम्हें फ़तह दे देगा, तुम्हें कामयाबियाँ अता कर देगा। आज तुम उनसे इसलिए इम्प्रेस हो, तुम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाओ। और ए ईमान वाले, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ईमान वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफ्फार पर, अल्लाह की राह में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वुसअत से उसको अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है, क्यों दूसरों को दोस्त बनाते हो? क्यों गैर मुस्लिम से दोस्तियां करते हो? तुम्हारा दोस्त तो खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले लोग हैं। तुम नमाजों की पाबंदी करते रहो और ज़कात अदा करने वाले जो लोग हैं और अल्लाह के राह में खुशू खुदू करने वाले हैं, उनसे दोस्ती करो, वो अल्लाह वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करेगा, वो यकीन माने कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। और आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ। देखिए बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही बात बता रहे हैं अब, कि उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन की हंसी खेल बनाते हैं, खा वो उनमें से हो जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफार में से हो। अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से तो अल्लाह से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो उसे भी हंसी खेल ठहराते हैं, ये इस वास्ते कि ये बेअक्ल लोग हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन लोगों के साथ दोस्तियां ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे दीन का मजाक भी उड़ाते हैं। आप कह दीजिए, ए यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाते हैं, इसलिए भी कि तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसलिए दुश्मनियां करते हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, तो तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम्हारे पास भी रसूल आए थे। और कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की है और उस पर भी गुस्सा, और उस पर वो गुस्सा हुआ और उनमें से बास को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने मबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्ते बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर वाले हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि आपके पास आते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए हैं और इसी कुफर के साथ ही गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो कुछ वो छुपा रहे हैं अल्लाह उनका खूब जानने वाला है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म और ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये करते हैं वो निहायत बुरा काम करते हैं। इन्हें इनके आबिद और आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? अब देखिए सेम वही बात नहीं लगती है कि ये बात अल्लाह मुसलमान आपस में कहें कि जो अहले इल्म है या जो ऐसे लोग हैं वो क्यों नहीं रोकते जो लोग ऐसे काम करते हैं? लेकिन कौन सुन रहा है आजकल? हर एक तो ऐसा है कि मेरी जिंदगी है, मेरा अमल है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे दीन का ज्यादा पता है, तुम कौन होते हो बताने वाले? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आबिद और आलिम झूठ बात कहने वाले और हराम खाने वालों को क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो वो कर रहे हैं।
اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور ہم نے ان میں آپس ہی میں قیامت تک کے لیے عداوت و بغض بھی ڈال دیا۔ مطلب یہودی اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپس میں ان میں بغض ڈال دیا، کہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بجھا دیتا ہے، کہ وہ مسلمانوں پہ جب وہ لڑائی کی ایسی کچھ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو اللہ ان کی تمام برائیوں کو معاف کر دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب سے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل فرمایا تھا اس کو پورے پابند رہتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی اور جو نصارہ تھے، جو اپنے نیک لوگ تھے، اپنے اپنے انبیاء جو ان کے پیغام لے کے آئے تھے اس پہ وہ عمل کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنتوں میں جائیں گے اسی طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگوں میں سے تھے وہ۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے، اور ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی تھی، باقی ان میں سے سب لوگ برے اعمال کر رہے تھے۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی کہ مکہ میں بھی رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ پیغام دیتے تھے اور مسلمانوں کو وہ اپنی ذات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوتی تھی، جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو تپتی ریت پہ گھسیٹ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینیٹلی دل میں ایسی بات آتی ہے۔ اب مدینہ میں جب آگے تھے تو سارا وقت یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کفار مکہ حملہ کرنے آگے، یہاں سے یہود نہ آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بچا لے گا، آپ کو جو پیغام دیا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر ہی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی نا، کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا وقت اس وقت ایک خوف ہوتا تھا کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ حملہ کرنے آ جائیں گے، یہودی آ سکتے ہیں یا دوسری قومیں آ سکتی ہیں، ابھی مسلمان ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو پھر دوسری جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوشخبری آ جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان سب میں بہتوں کی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکامات لے آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت نے تو ان کی تکذیب کی اور ایک جماعت نے انہیں قتل ہی کر ڈالا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی کہ ان میں سے اکثر لوگ اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے موقع دیے ان کو، کس کس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا، پھر موقع دیا۔ آج یہی بات ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم انسان کیا اٹھتے ہیں کہ یا رب العالمین اتنی برائی پھیل گئی، اب قیامت تو آنے ہی والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ بعض لوگوں کو تو دیکھیں احساس بھی نہیں ہوتا، اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کو توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے اعمال پہ اس طرح سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں غلط کریں اور کہاں ہم ٹھیک کرتے ہیں، تاکہ ہم اس دین کے اوپر پکے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہ پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھے، سوائے پیغمبر کے کچھ نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں میں جو وہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ دیکھیں کہ وہ روکتے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ حدیث کا خلاصہ بیسیکلی میں آپ کو سناتی ہوں کیونکہ وہ ورڈز مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو پہ عذاب نازل کرو، تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین اس بستی میں تو ایک اتنا نیک بندہ ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا ہے، تو ایسے کیسے میں کروں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے جا کے اس کے گھر سے عذاب کا آغاز کرنا، کیونکہ اس نے کبھی واتا بالحق واتا صبر ہی نہیں کیا۔ اس نے تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا تھا، وہ خود ہی کرتا رہا۔ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا پیغام دینا اپنے عمل میں ایسے ڈھال لیں کہ دیکھنے والے بھی آ کے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایسی ان کی عادات ایسی ہیں، ان کے لین دین ایسے ہیں، ان کے طریقے ایسے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں یقیناً وہ بہت برا کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے
کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جسے آپ نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیے تکبر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جنت میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جتنے احکامات دیے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں صرف قرآن کے ورڈز کے ساتھ ساتھ رہوں، تاکہ ہم ایک نمبر ون یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ایکسپارہ بھی پورا ختم کر دیں، اور دوسرا کہ ہم پورے قرآن کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں جا کے دیکھیے، یا پھر جو میں کرواری قرآن میری زندگی آپ اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی ڈیفینیٹلی آپ اتنے عالم ہیں اس دنیا میں، آپ کسی کو بھی جا کے سن سکتے ہیں کہ پھر آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دوستی ہو جاتی ہے نا، جیسے کہ میں دیکھوں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا، پھر اتنی ہنگر ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں لگتا کہیں بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے جس کو کہنے کہ دیکھو ابھی تو تمہاری عمر اتنی ہو گئی، اب تم کیا سیکھو گی، یا اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھو ابھی تو تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو تمہارے بڑے کام ہیں، پھر کر لینا۔ پھر کسی ایج میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ کر سکتا ہوں۔ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کچھ سیکھنے والا، میں نے قرآن تمہارے لیے اتنا آسان بنا دیا، اور ہم کہتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو صحیح طرح سے، کیونکہ ہم پاکستان میں جو لوگ ہیں، کیونکہ جب سے میں پاکستان میں بڑی ہوئی تھی تو میں نے پاکستان میں قرآن جب پڑھنا سیکھا تھا تو میں نے جیسے آنٹی تھی ان سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے اسی طرح سے پڑھا دیا جیسے اردو کا طریقہ ہوتا، ان کا تلفظ اس طرح سے نہیں تھا، میں نے ان سے اسی طرح سے پڑھا۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا، میں نے اتنی محنت کی کہ نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جب مجھے لگا کہ مجھے قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ میں تو ناظرہ قرآن تو پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا رب اس میں مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر جو لذت ہوتی ہے، واللہ میں آپ سے آنیسٹلی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ ہم سب کو اس کا مزہ چکھا دے۔ یہ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ نہ تو آپ کو دن کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو رات کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کو، اب کبھی آپ تجوید سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ گرامر سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے، لیکن آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی اپنا دل ہارنا نہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نہیں آئے گا یا مجھے نہیں آ رہا یا لوگ مذاق اڑائیں گے یا کچھ بھی، آپ لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واللہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنے کامیاب ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں جمع ہے کہ نہیں۔ آپ ایک دن اللہ کے راستے میں چلیں، اگر اسی دن ہماری موت آ گئی تو ہم شہادت کے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ علماء کا درجہ بہت بڑا ہے، اسٹوڈنٹ جو نالج آف قرآن لینے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہمیں اپنی پہچان ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ بس لگ جائیے، غلط پڑھ رہی ہیں ٹھیک پڑھ رہی ہیں، تجوید نہیں ٹھیک ہے، اپنی زبان تو آتی ہے نا، ہماری اپنی زبان میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اپنی زبان میں بھی سیکھیے۔ اب دیکھیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اور آپ کو پھر بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم آج کا پروگرام یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔